हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बहुत दिनों से, बल्कि लास्ट कुछ अरसे से इस किस्म की ख़बरें हमें देखने को मिल रही है, जिसमें पाकिस्तान में वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी वक्त कुछ पहले अरसा पहले तक पाकिस्तान के लिए काम करते रहे, फिर वो बैन हुए मुख्तलिफ टाइम्स में। जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने देखा, फिर चलते 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 और उन्होंने नाम अपने चेंज किए, जिसमें हाफिज़ सईद का जमात अद-दावा शामिल है, जिसमें मौलाना अज़हर का लश्कर जंगवी शामिल है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनली भी उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी, और यूनाइटेड नेशन के जो लिस्ट है उसमें भी उनका नाम आया। लेकिन लास्ट एक साल या 2 साल होने को है कि इनके मुख्तलिफ लोग जो पुराने इनके लिए काम करते थे, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों इंक्लूडिंग कश्मीर, वहाँ पे वो टारगेट हो रहे हैं। कोई क्या कहता है, हमारे कुछ हिंदुस्तान के दोस्त कहते हैं कि जी ये हम करा रहे हैं, हमारी एजेंसी करा रही है। कोई कहता है नहीं जी, पाकिस्तान के अपने जो लोग जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था और इनसे काम लिया था वो करा रहे हैं। कोई कहते हैं जी नहीं, इनकी आपस की भी लड़ाइयाँ होती हैं, गैंगस्टर टाइप लोग होते हैं, तो मसले मसाइल होते हैं। तो अब खैर तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और एंगल्स देखेंगे कि वाक़ई कहाँ से कहाँ मिलते हैं। आया जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया का, क्या वाक़ई उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि यार हमारे लिए कश्मीर में दोबारा से कोई हालात ख़राब ना करे, तो उसके लिए ये कर रहे हो? चांस है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत आया लास्ट 4-5 सालों में जब हम ग्रे लिस्ट में गए। तो वो भी एक ऐसा दौर रहा है, एक ऐसा फ़ेज़ रहा है कि हमें लगा कि शायद अब इसके बगैर हमें जीना सीखना पड़ेगा। पहले हमने इसके साथ जीते रहे, फिर हमने सोचा कि शायद अब ये ख़त्म करना पड़ेगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दिल करते हुए या ना करते हुए, खुश होते हुए या उदास होते हुए, वो अलग बहुत सारी बहसें हैं जिसमें बहस हो सकती है, बात हो सकती है। ख़ैर एनीवे, हाफ़िज़ सईद के बेटे के हवाले से भी बातें हुई, इनके अभी ब्रदर इन लॉ के हवाले से भी बातें हुई। अभी इनका एक आदमी जो है रिसेंटली 2-3 दिन पहले कराची में टारगेट हुआ। अ, वो क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, इस सारी चीज़ों के ऊपर, सारे एंगल्स के ऊपर यकीनन इस शो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन इसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी अ, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से इसीलिए कि हिंदुस्तान को अगर हम देखें तो डायरेक्टली कश्मीर के अंदर जो कुछ होता रहा, उससे यकीनन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बहुत सारी उनकी कैजुअल्टीज़ उनको उठानी पड़ी, और सबसे बढ़कर कश्मीर जिसका दावा हम भी करते हैं, और वो इंडिया के पास है, तो वो भी उनके लिए मेंटेन रखना चीज़ें बड़ा एक टफ सिचुएशन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कोई शॉर्ट, कोई 6 महीने, साल की स्टोरी भी नहीं है। ये सालों ये सिलसिला रहा, शायद 15 से 20 साल लगे। जब 89 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, 1989 1990 से, और फिर बढ़ते-बढ़ते इस लेवल पे पहुँचा कि फ़ौज के बगैर, यानी फ़ौज की एक बड़ी तादाद के बगैर कश्मीर को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हुआ था। तो मेरे ख़्याल में मैं ये नहीं कहता कि किसी भी मुल्क की एजेंसी होती है, अगर पाकिस्तान के हम देखते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले जितने भी दुनिया भर में लोग होते हैं, तो आईएसआई जो हमारी इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस एजेंसी है, यकीनन वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। उनका एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से ये चीज़ आती है। और मैं ये भी ये दावा मैं नहीं कर रहा, ना मैं कोई इस किस्म की चीज़ें, लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है मुख्तलिफ कि भई ये एजेंसीज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ फिर करती हैं।
یا اٹھانے کی ان لوگوں کو جس طریقے سے ابھی گلزار امام شمبے کو آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے ٹرکی کے شہر استنبول سے ان کو اٹھایا گیا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف آئی ایس آئی کا آپریشن تھا، بٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، عرب انٹیلیجنس ایجنسیز پلس ٹرکی کی انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کو وہاں سے آپریشن کے ذریعے اٹھا کر پاکستان لایا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ سب لوگ کرتے ہیں۔ را کا بھی کام ہے، یقیناً اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کی وہ چیزیں استعمال کرتے ہوں گے، موساد، این ڈی ایس، سی آئی اے، MI7، MI9، جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے دنیا بھر کی، وہ یہ کام کرتی ہے۔ بٹ رائٹ ناؤ اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو مجھے ایک چیز بہت زیادہ جو میرے لیے حیران کن ہے، ٹھیک ہے ٹارگٹ ہو رہے ہیں لوگ، کوئی جماعت دعویٰ کا ہے، کوئی لشکری جنگی کا ہے، کوئی کس کا ہے، کوئی کس کا ہے، وہی لوگ ہیں جو کشمیر کے اندر آپریٹ کرتے رہے۔ لیکن بات یہ مائنڈ میں آتی ہے کہ کیسے اور کیوں یہ لوگ جو ہے اب یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو مجھے چیز حیران کرتی ہے، وہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری کہ فارن آفس نے ایسا کچھ کہا ہو، یا آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ کسی نیوز پیپر، کسی ٹیلی ویژن چینل، کسی نیوز ویب سائٹ کے اوپر کوئی اس قسم کی چیز آئی ہو۔ ہاں، خبر یہ ضرور آ جاتی ہے کہ جی یہ فلاں بندہ جس کا فلاں آرگنائزیشن سے تعلق تھا، وہ یہاں پہ ٹارگٹ ہوا، چھوٹی سی خبر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مکمل خاموشی ہے، تو یہ میرے لیے زیادہ حیران کن ہے۔ باقی تو کون کیسے اور کیوں کر رہا ہے وہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں، لیکن یہ چیز میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ہے کہ یار مکمل خاموشی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکمل خاموشی ہے، تو ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو یہ والا اینگل کی جی ہو سکتا ہے ہمارے جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا یا ان کو بنایا تھا، ان کو شے دی تھی، تب کی دیتے رہے، ہر قسم کی سپورٹ ہوتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ یار اب کیونکہ اس وقت ہندوستان کا جو انفلوئنس ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو، اکنامک فرنٹ پہ ہو، پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو، وہ بہت زیادہ ہے۔ بات ان کی سنی بھی جاتی ہے، بات ان کی مانی بھی جاتی ہے۔ تو شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اب شاید یہ کہا ہو، یہ سمجھا ہو کہ یار اب مزید یہ چیزیں چلانا، یہ کیری کرنا شاید بہت ایک مشکل کام ہے، ہمارے لیے مزید مصیبتیں کڑی ہو سکتی ہیں۔ اس وقت ویسے ہی حالات ابتر ہیں، اکنامک فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ، سیکیورٹی سچویشن پہ، تو شاید انہوں نے کہا ہو کہ یہ پھر ایک چیز اور بھی میں آپ کو ایک اور اینگل ان تینوں چیزوں سے جو شروع میں نے کہی، وہ ایک الگ چیز جو میں سمجھ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، وہ یہ بھی ہے کہ ان آرگنائزیشنز کو جب کشمیر سے ہٹوایا گیا یا پھر ان کی سپورٹ ختم کی گئی، تو ان میں سے ایک نئی ٹرمینالوجی ہم نے سنی جی، پنجابی طالبان۔ اب وہ کون لوگ تھے یا کون لوگ ہیں؟ وہ سب سے زیادہ اگر شامل ہوئے، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہیں، بٹ ان میں سے ایک بڑا نمبر جو ہے وہ ISIK جو ہے، یا داعش جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی جا کے وہ لوگ شامل ہوئے، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ بھائی پہلے آپ ہم سے یہ سارا کچھ کرواتے رہے، اور اب ہمیں مطلب نہ ہمیں سپورٹ کرتے ہو، نہ ہمیں کوئی پروٹیکشن دے رہے ہو، نہ کچھ اور۔ یعنی جو آدمی 10 یا 15 سال، یعنی اگر 18 سال یا 17 سال یا 15 سال 16 سال کا اگر لڑکا آپ نے ایک ایسے کام پہ لگا دیا، 10 15 سال آپ اس سے وہ کام کرواتے رہے، اس کی ایج تقریباً 30 35 کے آس پاس ہوئی ہوگی۔ اب آپ اسے کہتے کہ نہیں یار اب بس یہ جو ہے نا یہ کاروبار ہم نے بند کر دیا، وہ کہتے بھائی آپ نے تو بند کر دیا، لیکن اب میں کیا کروں گا؟ میں نے اگر 15 سال کسی فیلڈ میں گزارے، مجھے 10 سال یا 11 سال جرنلزم میں ہوئے، اب مجھے کوئی کہے کہ یار آپ آ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا کام کرو یا کوئی اور اس قسم کا کام کرو، تو مجھے کیا پتا؟ مجھے تو اس کی ABC بھی نہیں پتا۔
یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بھی ریزن ہوا ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل ہوئے۔ ان میں سے میجورٹی لوگ جب یہاں پہ ان کے خلاف ہم نے جب دیکھا نیکٹا بنا اور مختلف انٹرنیشنل پریشرز ہمارے اوپر آئے، انڈیا نے بڑا اس ایشو کو اٹھایا ہر فورم کے اوپر، امریکہ کے ساتھ بھی اس ایشو کو اٹھایا، مڈل ایسٹ میں بھی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اس ایشو کو اٹھایا، یو اے کے ساتھ بھی اس ایشو کو اٹھایا، جہاں جہاں ان کے قریبی تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ نیشن میں بھی، تو انہوں نے پھر یقیناً ہمارے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا۔ اور جب ہمارے اوپر پریشر آنا شروع ہوا تو ہم نے کہا کہ یار اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ان سے کسی طریقے سے جان خلاصی کی جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں لشکری جنگجوی کے ملک اسحاق جنگ سے ان کا تعلق تھا، ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا۔ شجاع خان زادہ صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر پنجاب تھے، کرنل، ریٹائرڈ کرنل تھے، بڑے تگڑے آدمی تھے، بڑے زبردست قسم کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان چیزوں کو نہ مانتا ہوں نہ میں چھوڑوں گا۔ خیر لازمی بات ہے ان کے ساتھ بھی کسی کو کسی نے بولا ہوگا، خود انہوں نے یہ ڈیسیجن نہیں لیا ہوگا، اب تو خیر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ان کے حجرے پہ حملہ ہوا اور ان کو شہید کیا گیا۔ تو وہ حملہ بھی اسی جو لشکر کے لوگ ہیں انہوں نے کروایا تھا، لیکن لشکر کے لوگوں نے وہ حملہ ایسے نہیں کروایا تھا، وہ داعش اور مختلف جو دوسرے آرگنائزیشن افغانستان میں آپریٹ کرتے رہے ان کے ذریعے وہ سارا کچھ پلان ہوا، اور عید کے دوسرے یا تیسرے دن ان کا جو حجرہ تھا اٹک میں، وہاں پر وہ لوگوں کو مل رہے تھے، عید کی مبارکباد دینے لوگ ان کے حجرے پہ آ رہے تھے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا، ابھی بھی مجھے یاد ہے، غالباً 65 لوگوں کی جانیں گئی تھی، جس میں کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ صاحب بھی اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، بڑے دبنگ آدمی تھے اور بڑے اچھے انسان۔ کیونکہ یہ سٹیپ جس وقت ملک اسحاق لوگوں کے خلاف آپریشن ہوا فیصل آباد اور جنگ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں، تو بلیو می میں اس وقت ان چیزوں کو کور تو کرتا تھا اور دیکھتا بھی تھا، لیکن مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ یار ان لوگوں کے خلاف کیسے یہ ہو گیا۔ مطلب اتنا پتا تو آپ بچپن سے مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں یہ چیز سنتے آ رہے ہو، اور اسلام آباد کی مختلف مسجدوں میں اس طرح کی چیزیں، ان کے لوگ، تو جب میں چھوٹا تھا تو یہ چیزیں دیکھتا رہتا تھا، حالانکہ سمجھ اس طرح نہیں آتی تھی، ہمیں تو کہا جاتا تھا جی کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے اور ہندوستان کے خلاف ہمارے یہ جوان جو ہے یہ لڑ رہے ہیں، کیسے کیوں لڑ رہے ہیں، یہ ہمیں اس کہانیوں کا تو بہت بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں یہ کچھ اور چیز تھی۔ اور پھر وہ مسئلہ جب ہندوستان کو لگا کہ یار اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، انہوں نے کہا یار اب اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جو بھی کرنا پڑے گا لیکن ہم کریں گے۔ وہ سارا سلسلہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پنجابی طالبان، اب تو خیر یہ نام نیا نہیں ہے، لیکن جب شروع شروع میں ہم نے سنا تو بڑے حیران ہوئے ہم لوگ، ہم تو یہی سنتے تھے کہ یار یہ افغانستان کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ ہیں، اور انہوں نے مختلف آرگنائزیشنز بنائی بھی ہے، اور وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، ان پہ حملے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر ان لوگوں کے آج بھی داعش کے اندر بڑا ایک سخت قسم کا موقف رکھتے ہیں، بڑے ہارڈ کور جن کو کہا جاتا ہے، اور جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید طالبان سے بھی زیادہ ہارڈ کور قسم کے لوگ ہیں۔ تو شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ جی کراچی میں فٹ پرنٹس ہیں، پنجاب میں فٹ پرنٹس ہیں، بلوچستان میں فٹ پرنٹس ہیں، تو وہ لازمی سی بات ہے یہ لوگ تو ان علاقوں میں رہتے گئے ہیں، رہ رہے ہیں، پھر ان کے مختلف لوگ اب ہمارے اداروں کو بہت ساروں کا یقیناً پتہ ہے، ان کے نام، ان کے کام، ان کے ایڈریسز، ان کی ساری چیزیں وہ جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ ہماری خاموشی بھی بڑی معنی خیز ہے، بڑی میننگ فل ہے، کہ بھائی کیوں کیسے ساری خاموشی اس پہ چائی ہوئی ہے، کہ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ تو دونوں اینگل جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہاں انڈیا یا ہندوستان
وہ بھی یقیناً 20 سالوں سے یہ جڑیں تلاش کرنے میں تو وہ لوگ بھی لگے ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر کچھ ہو رہا تھا تو وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تماشا کہ چلو جو ہو رہا ہے دیکھنے دو۔ نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ ان کے لوگ بھی کام کرتے رہے ہوں گے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائعوں سے، کہ یار آخر اس کی جڑیں ہے کہاں پر اور اس کو ہم نے کرنا کیسے؟ لیکن ایک چیز، کہ ابھی جب حالات سنبھلے ہیں کشمیر میں، تو اس کے بعد یہ والا آپریشن کیوں؟ کیا یہ ہے کہ ابھی بھی انڈیا کو یہ خطرہ یا تھریٹ فیل وہ کرتے ہیں کہ یار یہ کسی وقت دوبارہ سے یکجا ہو کر اور ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ یا پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یار بجائے اس کے کہ یہ نئے لوگوں کو ریکروٹ کرے یا نئے لوگوں کو تیار کرے، جو اب میرے خیال خاصا مشکل بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار ان کی جو اصل جڑیں ہیں، جو روٹس ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے حافظ سعید صاحب کے لاہور میں جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ ایک بڑا بلاسٹ اس کے قریب ہوا تھا، اور مطلب وہ بال بال بچ گئے تھے، حالانکہ بڑا حملہ تھا۔ اب اس کے حوالے سے بھی مختلف باتیں آتی رہی ہیں۔ کوئی کہتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہوا، تو بھئی اگر ٹی ٹی پی نے کیا ہوا ہے تو شاید وہ داعش میں تو خیر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس طرح کی کوئی انوالومنٹ ابھی تک کسی نے نہ وہ کیا ہے، کلیم کیا ہے، نہ پتا ہے اس طرح کا کہ وہ، ہاں میں نے کہا کہ ان کے وہ لوگ جو ناراض ہو گئے تھے، جن کو کہا گیا کہ بس بھائی اب آپ کوئی اور جا کے فروٹ کی ریڑھی لگاؤ یا کچھ اور کام دھندا کرو، کوئی کاروبار کرو، کوئی نوکری کرو، یہ والا کام اب یہ بزنس جو ہے نا اب یہ نہیں چلنے والا۔ تو وہ ناراض ہو کے انہوں نے کہا یار ہمارا تو کام یہی ہے، ہم تو یہی کرتے ہیں، ہم یہی کریں گے، ہم کچھ اور اب نہیں کر سکتے۔ تو وہ وہاں سے شفٹ ہو کے بہت سارے لوگ یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب سارا سلسلہ، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جس طریقے کی سیکیورٹی سچویشن ہے، تو ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے مائنڈ میں بھی، اور جب آپ پورے سچویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یار اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن اچھی نہیں ہے۔ اب کیا جو لوگ شہروں میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ بیک اپ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ بھائی آپ کے لیے یہ والا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، یہ والا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، یہ والا، اور پھر وہ وہاں سے بندہ بھیجتے ہیں؟ یہ ایک پوائنٹ۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈین جو ایجنسیز ہیں یا ایجنسی ہے، وہ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ اپنا دوست اور دشمن ہم لوگ نہیں بولتے، ہم ایشین ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو، اگر دوست بھی ہو تو اس کو بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ ہاں یار یہ ہمارا دوست ہے، اس نے کسی زمانے میں ہمارے ساتھ بڑے احسانات کیے تھے، اور پھر دشمن کو بھی نہیں بھولا جاتا کہ یار اس نے ہمیں چن چن کے ٹارگٹ کیا تھا، تو اس کو بھی نہیں بھولتے۔ تو یہ دونوں پوائنٹس، لیکن ڈائریکٹلی تو یہ مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کی آئی ہو کہیں پہ ڈائریکٹلی جا کے کہ اپنا بندہ کوئی بھیج کے اور وہاں پہ کوئی کارروائی کرے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ مختلف طریقہ کار کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے وہ کارروائی ہوتی ہے۔ تو مائٹ بھی پاسبل، یہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہو کہ ہاں ہم ایک اس طریقے سے، وہ مے بھی کہ داعش کے لوگوں کے ذریعے بھی پاسبلٹیز ہیں، وہ اور لوگ ایسے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں انفارچونیٹلی، ایک تو آپ کو گن کلچر جو ہے پوائنٹ جو آ، آ، ملنا ہے وہ بڑا آسان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے طالبان اسلحہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ، لیکن یہاں پہ اگر آپ پیسے دے دیں کسی بھی بڑے شہر کے اندر، آپ کو کوئی چیز چاہیے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پیسے کی گیم ساری چل رہی ہے، اور ان کے اتنے مضبوط نیٹ ورکس ہیں کہ بھائی وہ کوئی بھی چیز، یعنی ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ یار بغیر لائسنس کے میں کوئی ویپن اگر کیری کرتا ہوں، یار پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے، جیل کے اندر ڈال دیں گے، لیکن ان کو یہ کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی کہ بھائی اگر میرے پاس ہینڈ گرنیڈ ہے تو میں پکڑا جاؤں گا تو کیا ہوگا، کہتا ہے سو واٹ، پھر نکل آؤں گا۔ اچھا، اب جو پروہیبٹڈ ویپنز ہیں جس میں AK-47 ہیں، M16 ہیں، LMGs ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کو وہ پہنچاتے ہیں، مطلب مختلف آرگنائزیشن، آخر اگر یہ اتنی ساری کارروائیاں کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جن بوت ہے ان کے ساتھ اور وہ ان کو پہلے وہ کہتے ہیں تسی پہنچ جاؤ، ہم آپ کو یہ وہاں پہ نا اس لوکیشن پہ پہنچا دیں گے۔ آخر کوئی تو انسانوں کا نیٹ ورک ہے جو یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر بہت ایزی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہونا یا کرنا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہم کہیں، لیکن
ایک پریشانی ضرور ہے کہ یقیناً حافظ سعید صاحب جو ہیں یا جو ان کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ تو لگ رہا ہے کہ بھائی گھیرا ہمارے خلاف تنگ ہو رہا ہے۔ حق کون کر رہا ہے یہ میرے خیال میں یہ شاید ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لوگ وہ ریاض نام کا آدمی جو راولا کوٹ میں مارا گیا، یا کیسر نام کا آدمی جو کراچی میں مارا گیا، لاہور میں مختلف جگہ، پنڈی میں ان کے ابھی کچھ عرصہ پہلے 3 لوگ ٹارگٹ ہوئے۔ اس طریقے سے مختلف شہروں میں جب بھی ہم خبر دیکھتے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد یا پشاور، راول پنڈی میں یا کشمیر میں، ان کے لوگ نشانے پہ ہے۔ اب ساری بات یہ ہے کہ ایک تو خاموشی، میں نے کہا کہ میرا سوال ہے کہ مکمل خاموشی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جو وہ آرگنائزیشن جو اس وقت پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس میں ان کے بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے۔ اینڈ تھرڈ اینڈ لاسٹ ون از جو انڈین ایجنسی ہے، یقیناً میں نے کہا کہ وہ 1990 2000 کے حالات یا پھر 2010 کے حالات، میرا نہیں خیال کہ وہ بھولے ہوئے ہوں گے، اور ان کی فائلز میں یہ فائلیں پڑی ہوں گی، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی کونے قدرے میں نہیں پڑی ہوں گی، بالکل فرنٹ پہ پڑی ہوں گی کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمارے خلاف سر نہ اٹھا سکے۔ تو کشمیر میں تو حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر حالات مختلف وجوہات کی بنا پر خراب ہوئے ہیں، اور مزید بھی ہو رہے ہیں۔ جس طرح ابھی کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے ہم نے جس طرح کا دن فرائیڈے کو دیکھا، 29 کو، 28 اور 29 کو، تو میرے خیال میں بڑا تھریٹنگ رہا ہے، اور آگے بھی خطرات منڈلا رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اب ہم نے اس فصل کو جو بویا ہے، ان درختوں کو جو ہم نے بڑا کیا ہے، اور اتنا بڑا کیا ہے کہ اب ان کو کاٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس طریقے سے کریں گے جو چل رہا ہے، یا کوئی اور نیا طریقہ کار نکلے گا؟ خیر، اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔